गुलाब हो तुम, शगुफ्तगी की लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार ही नहीं हासिल बहार हो तुम। तशरीफ ला रहे आलिम उलूम रब्बानी, खतीब लाखानी, पीर तरीक़त, सयाह एशिया व यूरोप, औलाद गौसे आज़म, खलीफे हुजूर अमीन मिल्लत, खतीब एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला मुक़द्दसुल नूरानी को पेश करता हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सारा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर ऐसा नारा लगा दो, जमाने वालों को बता दो हम वो हैं, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। घर छेड़ा जहां वालों, इस्लाम के शेरों को हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। दोनों हाथों को आगे बोले नारे तकबीर। या अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमें नेक बना दे, दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दे। ज़हनों दिलो दिमाग की बत्ती जला के दे, घर घर में मेरे गौस ने चश्मा लगा के दे। जो दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, वो बदअकीदे खून का चेकअप करा के दे। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार की आमद, आका की आमद, मेरे नबी की ये है शान। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन गौरा जिला पीलीभीत शरीफ, हजरत से अर्ज़ करूँगा उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। शरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। समझता नहीं है अब हमारे संभाले, ये माइक ये मजमा तुम्हारे हवाले। पीछे पीछे बढ़ाइए, पीछे पीछे थोड़ा पीछे पीछे बढ़ाइए, थोड़ा पीछे बढ़ाइए थोड़ा। देखिए ये उलमाए किराम हैं, इन पे उंगली संभल के उठाया करो, बेद भी नहीं होना चाहिए। हमारे उलमाए किराम से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि हजरत सैयद साहब क़िबला की ज़ियारत करने में कोई इन्हें दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा उलमाए किराम पीछे हो जाएं, मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, हो जाएं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, आमीन। क़िबले दी मददे, काबे ईमान मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तो मने ऐनी राह खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदान, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, शब असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत,
دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہو یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے میں جملہ بانیان محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا بلانا اور آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سارے علماء اور خطبہ سے ان کے ملفوظات اور خطابات سماعت فرمائے اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے میں نے جو گفتگو سماعت کی اور سنی ہمارے جماعت کے بہترین عالم دین حضرت علامہ مفتی عمار رضا صاحب سے بڑی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم لوگ دنیا میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں اور ہم لوگ اس دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت آئے ہیں شاید ہم نے اپنے آمد کے مقصد کو فراموش کیا ہے ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں قدم رکھنے کا مقصد کیا تھا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم یہاں کھائیں پیئیں موج مستی کریں عیش کریں اور پھر اپنی زندگی کو پرکیف بنائیں یاد رکھیں یہ دنیا
عیش کی جگہ نہیں، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں، یہ دنیا کھا پی کر موج مستی کرنے کی جگہ نہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کی ترجمے کی بجائے ترجمانی کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کی ترجمانی کی جائے تو یہ ہے ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کی تیاری کریں، ختم ہونے والی دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی دنیا کی تیاری کریں، مصیبتوں کی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ راحتوں کی دنیا کی تیاری کریں، تکلیفوں کی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ خوشیوں کی دنیا کی تیاری کریں۔ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ دنیا فنا ہوگی، اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، انسان کے دو ہی ٹھکانے ہوں گے، منزلیں دو ہیں، اس کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ بہت دل کے کانوں سے آپ کو گفتگو سننی ہے، میں بہت دیر تک کی گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے بس جتنا ذوق آپ کا سلامت رہے گا۔ منزلیں دو ہیں، منزل کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ قرآن نے بھی بیان کر دیا دو منزلیں کون سی ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، انسان جب منزل کا انتخاب کرتا ہے تو اسی راستے پر چلتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بریلی کے راستے پر جانے والا لکھنؤ پہنچ جائے یا لکھنؤ کے راستے پر جانے والا بریلی پہنچ جائے، اس لیے کہ دونوں کی سمتیں مخالف ہیں، دونوں کی سمتیں الگ الگ ہے۔ اگر دائتن آپ کا بریلی شہر ہے تو آپ کو اسی راستے پر جانا ہوگا، اور اگر آپ غلط راستے پر جائیں گے تو کہنے والے نے کہا ہے غلط روی سے منازل کے بوجھ پڑتے ہیں، غلط روی سے منازل کے بوجھ پڑتے ہیں۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اگر آپ غلط راستہ جائیں گے تو اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ منزلیں دو ہیں، یا تو آپ کو جنت میں جانا ہے یا تو آپ کو جہنم میں جانا ہے۔ آپ نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ہم نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور اپنے گنہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے، فساق و فجار کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں؟ آپ کو راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ منزل کا انتخاب کر لیا ہے تو صحیح راستے کو چننا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی رات کی تاریکیوں کو پاپ اور گناہوں کے اندر گزاریں اور پھر آپ جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ یہ خام خیالی ہے۔ جیسے لکھنؤ کے راستے پہ جانے والا کبھی بریلی پہنچ ہی نہیں سکتا، ویسے گناہوں کے راستے پہ چلنے والا کبھی جنت کی راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اور پھر سنو، جنت تو بات کی بات ہے، جنت سے پہلے ایک مقام ہے، جنت سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں سب کا حساب ہونا ہے، جہاں سب سے سوالات ہونے ہیں، جہاں سب کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے شب و روز کے بارے میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر، اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میدان محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ میدان محشر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے میدان محشر کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ ذرا میری قوم کے جوان یہ سوچتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا
وہ معصوم وجود جن کو فرشتہ کہتے ہیں، فرشتہ جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے سردار جبریل امین سید الملائکہ، جب اللہ کے خوف سے میدان محشر میں کانپ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا انجام ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے دنیا کی رنگ ریلیوں میں میدان محشر کو بھلایا، ہم نے دنیا کے کھیل کود میں میدان محشر کو بلایا۔ اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی تمہیں میدان محشر کا خیال آیا کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے نبی کو دعا کرتے دیکھا، اے اللہ میرے حساب میں آسانی فرما، سبحان اللہ، اللہ میرے حساب میں آسانی فرما۔ جبکہ یہ علماء موجود ہیں، قیامت کا دن سب کے لیے امتحان کا دن ہوگا، لیکن وہ دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کی عظمت کے ظہور کا دن ہوگا، ان کی بزرگی کے ظہور کا دن ہوگا۔ پوری کائنات کے اولین اور آخرین کو محبوب کبریا کی عظمت اور بزرگی بتائی جائے گی۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ جس دن ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اولین اور آخرین ان کے پرچم کے نیچے ہوں گے، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ حالانکہ وہ لوگوں کا حساب آسان کریں گے، لیکن تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی ایسی دعا کرتے ہیں، اللہ میرا حساب آسان فرما۔ سوچو، جس کا رخ انور دکھایا جائے تو انسان مقام صحابیت پر فائز ہو جائے، ایمان کی حالت میں جس کو لوگ دیکھ لیں تو ان کے وجود پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ وہ رسول تعلیم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا حساب آسان فرما۔ ام المومنین نے پوچھا، حضور آپ بھی دعا یوں فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، عائشہ اللہ جس سے حساب لے لے وہ پھنس جائے گا، اللہ جس سے پوچھ لے وہ پھنس جائے گا۔ سید المعصومین کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس سے کچھ پوچھ لے وہ پھنسے گا اور اس میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے، جو قوم رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرے، جو قوم جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار چلائے، جو قوم عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالے، جس قوم کے جوانوں کا یہ فکر بن جائے کہ جوانی تو آوارگی کے لیے ہے، جوانی تو عیش کے لیے ہے، جوانی تو جرائم کے لیے ہے، جوانی تو گناہوں کے لیے ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ہم نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب کیا دیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے رہیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری راتوں کے متعلق، اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے دنوں کے متعلق۔ میری قوم کے جوانوں، آخر یہ بھولا پن ہے یا بھولے ہوئے ہیں؟ آپ بھولے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی نے بلکہ قرآن مقدس کی 6666 آیتوں کے اندر 1/3 آیتیں آپ کو میدان محشر کی دعوت دے رہی ہے، آپ کو آخرت کی فکر دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1/3 قرآن کی آیتیں ہمیں میدان محشر کی طرف اس کا نقشہ دکھا رہی ہے۔ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا اور کتنا پوچھے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے
نیکی کی ہوگی اللہ تم سے اس کے متعلق بھی پوچھے گا. ایک ذرے کے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا اللہ تمہیں اس کو بھی دکھائے گا. میری قوم کے جوانوں، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں ڈالا؟ گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے جلدی سے اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا تھوڑا سا اس کی طرف ہم جھانک لیتے ہیں، تھوڑا اس کا منظر دیکھتے ہیں، تھوڑا اس کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دوسرے جانشین، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، اللہ اکبر، امت محمدیہ میں صدیق اکبر کے بعد جو دوسرے نمبر کی شخصیت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم ایک دن جناب کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، یہ کعب احبار تابعین میں سے ہیں لیکن یہ آسمانی کتابوں کے جو ہے وہ اللہ اکبر عالم تھے، اور انہوں نے عیسائیوں کی کتابیں بھی پڑھی تھی، یہودیوں کی کتابیں بھی پڑھی تھی، اور پھر مسلمان بھی ہوئے تھے. اللہ اکبر. جناب کعب احبار سے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، اے کعب، ذرا مجھے تو ایسی باتیں بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت زیادہ ہو جائے. دیکھو ہم لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جہاں اللہ کے خوف کی بات ہو، اللہ کی خشیت کی بات ہو، وہاں سے ہم بھاگنے لگتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا آپ ہمیں اتنا نہ ڈرائیں، کیا میدان محشر کے اندر ہمیں فلاں بزرگ کی مدد نہیں ہوگی، فلاں بزرگ کی مدد نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سب کی مدد ہوگی، میں کسی کی مدد کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس کی بھی مدد ہوگی باذن اللہ ہوگی. اور تو یہ کیا لکھا کر لایا ہے کہ تیری مدد تیرے نام کے ساتھ ہوگی؟ وہ مدد کرے تو ان کا کرم ہے، لیکن تو کیا سوچتا ہے کہ تو جرائم کے حوالے سے بے فکر ہو جائے گا اور تیری بخشش ہو جائے گی؟ یہاں پر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار کا ایک جملہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے، جب وہ کریم ہے تیرے گناہوں پہ تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد وہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اسے کریم جان کر گناہ تو کیا، لیکن تو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا. گویا کہ تو خود فریبی کا شکار ہے، تو شیطان فریبی کا شکار ہے. اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ تم زنا کے اڈوں کو بے حیائی کے ساتھ آباد کرتے رہو اور پھر سوچو کہ اللہ کریم بخش دے گا. تم مسجدوں کو ویران کرتے رہو اور پھر سوچو کہ اللہ بخش دے گا. ارے اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ ہے کہ تم نیک عمل کرتے رہو اور پھر اس سے ڈرتے ہوئے سوچو کہ وہ اپنے کرم سے میرے اعمال کو قبول کرے گا اور اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. میں اپنی قوم پر کتنا روؤں یا کیا رونا رویا جائے، کتنے دکھڑے کی بات کی جائے. یاد رکھیے ہمارے پاس تو کوئی گل و بلبل کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو قوم کا یہی دکھڑا ہے. لیکن آپ کے سامنے اگرچہ میری گفتگو خشک ہوتی ہے لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نہ میں خطیب ہوں نہ ادیب ہوں، میرے دل کا درد میں آپ کے دلوں کے دروازے تک انڈیلنا چاہتا ہوں. اے غافل قوم، اے میری قوم کے جوانوں، تم گناہوں میں ڈوب کر جنت کے خواب دیکھتے ہو، تم گناہوں میں ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھ رہے ہو. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ رونا بار بار روتا ہوں، ہمارے اسٹیجوں کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ ہم چہرے دکھا کر کے جنت بانٹ رہے ہیں. نہیں، ہم اپنی غافل قوم پر اتنا ظلم نہ کریں. جو قوم جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کچھ جانتی ہی نہیں ہو، اس قوم کو چہرے دکھا کر ہم جنت کب تک تقسیم
تقسیم کرتے رہیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں, کیا ان لوگوں کا بھی جنت میں جانے کا کوئی آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے ان ہستیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. میری بات بری لگے تو میرے علماء مجھے معاف کریں, اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو وہ میری اصلاح کریں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سوچو جس کو جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے دی, جس کا ذکر توریت میں, جس کا ذکر انجیل میں, جس کا ذکر قرآن میں, جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں عمر کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو. عمر وہ ہے, وہ عمر میرے امام کہتے ہیں, وہ عمر جس کی آداب شیطان سفر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر ابن خطاب. کون عمر ابن خطاب؟ سب سنابل میں میر عبد الواحد بن گرامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے, ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہے. حضرت جبریل حاضر ہے, سید الملائکہ اور فاروق اعظم کی حاضری ہو رہی ہے. سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, عمر حضور عمر آ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جبریل کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر ابن خطاب کو جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اسی لیے زمین پہ راضی ہو گئے مگر الحمدللہ آسمانوں پہ راضی موجود. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. عمر کو جانتے ہیں. جنتی 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 جنتی. نعرہ تکبیر. رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جبریل کہتے ہیں آقا آسمان والے زمین والوں سے زیادہ عمر کو جانتے ہیں. تو پھر میرے آقا کیا فرماتے, اے جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو, میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. اللہ چاہتا ہے نبی کے فضائل پڑھے جائیں, اور نبی چاہتے ہیں کہ ان کے صحابہ کے فضائل پڑھیں. سرکار فرماتے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. جب آسمان والے جانتے تو بیان کریں کہ عمر کی فضیلت کیا ہے. تو جبریل نے جملے میں کیا فضیلت بیان کی, یہ ہم جناب جبریل کو حاصل ہے. جبریل امین کہتے یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں, یعنی 1000 سال کی عمر لاؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں, تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. اب پہچانا فاروق اعظم کون ہے, عمر ابن خطاب کون ہے. اور وہ فاروق اعظم حضرت سیدنا کعب سے کہتے ہیں اے کعب میرے سامنے ایسی باتیں بیان کر جس سے میرے خوف خدا میں اور اضافہ ہوا, میرے دل میں جو خشیت ہے وہ اور بڑھے. یعنی اللہ کا خوف اور بڑھانا چاہتے ہیں. اور پہلے سے کتنا خوف تھا, پہلے سے خشیت کتنی تھی. فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کے گالوں پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے, آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ غور تو کریں نا, آپ اندازہ تو کریں نا, کیا ہمارے پیروں سے بڑھ کر کے فاروق اعظم کا پیر نہ تھا؟ فاروق اعظم کا پیر تو مالک جنت, فاروق اعظم کا پیر تو وجہ باعث وجہ تخلیق کائنات, کائنات کی تخلیق کا باعث, جس کے بارے میں لولا کہتا ہے کہ محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے. جو صاحب لولاک ہو وہ فاروق اعظم کے پیر مصطفیٰ جان رحمت, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو قرآن کہتا ہے محبوب بیعت رضوان میں فاروق اعظم بھی ہے نا. اے محبوب انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے, ہاتھ کس کے ہیں محبوب, انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ دست قدرت پر انہوں نے بیعت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ فاروق اعظم
اور کہتے ہیں کام ذرا ایسی بات بیان کر، کام ذرا ایسی بات ایسی بات بیان کر جس سے میرے خوف میں خشیت۔ تو کعب نے اب بیان کیا، امیر المومنین میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر، جو قیامت کا دن ہوگا اس دن انبیاء کی شان اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہوگی، میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کعب آبار کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن میدان محشر میں، جب جہنم لائی جائے گی تو جہنم کو اس شان سے لایا جائے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی 70,000 لگام ہوگی، اور فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور جب کھینچ کر لائیں گے تو انبیاء کرام جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، وہ انبیاء جو معصوم، اللہ کے مقبول، اللہ کے محبوب بندے، وہ اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے ان کی شان یہ ہوگی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ علیہ السلام، یہ سب لوگ اللہ اکبر جناب خلیل اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جو تو نے مجھے مقام خلت عطا کیا تھا، اس مقام خلت کا واسطہ آج ابراہیم کو تو اپنی امان عطا کر دے۔ آج ابراہیم تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو ابراہیم کو امان عطا کر۔ آج کے دن میدان محشر میں خلیل اللہ کی امان چاہ رہے ہوں گے، اللہ کی امان طلب کر رہے ہوں گے۔ سوچو مسلمانوں، وہ مسجد بنانے والے صرف نہیں، وہ بانی کعبہ ہے جس نے کعبہ بنایا، جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، جو اللہ کی محبت میں آگ میں چلے گئے، وہ خلیل اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں کہیں گے، اے اللہ آج مجھے امان دے دے، آج مجھے امان عطا کر دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دن خلیل اللہ کی خشیت اور ہیبت سے امان اور امان طلب کر رہے ہوں گے، اس دن میری قوم کے ان جوانوں کا حال کیا ہوگا جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے رات رات بھر گانے سنا کرتے تھے، رات رات بھر غزلیں سنا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، اس دنیا کی رنگ ریلیوں میں شیطان کے ہاتھوں اغوا نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، گانے سن کر کے خوش ہونے والوں، گانے سن کر کے مٹکنے والوں، کیا تم نے نہیں سنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں گانے اور میوزک سنے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ پر سیسا پگھلا ہوا ہوگا، اور ان کے کانوں میں میوزک کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر گرم گرم تیل ہمارے کان میں چلا جائے تو کان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، ذرا اپنے آپ پہ رحم تو کرتے۔ آخر ان گانوں سے ملتا کیا ہے، ان گانوں سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا گانوں کی بجائے ہم نعت مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ کیا گانوں کی بجائے نعت رسول نہیں سن سکتے؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے گلو زلف اور کسی کے رخسار کی بات کرنے والوں، کسی کے رخسار اور زلفوں کی بات کرنے والوں، وہ نچنگے، وہ پلید، وہ گندے لوگ جو اسکرین پر آ کر زنا کرتے ہیں، تم ان کے رخسار اور ان کی زلفوں کی بات سنتے ہو؟ ارے نادان، اگر کسی کی زلفوں کا اسیر ہی بننا ہے تو کیا مدینے کے تاجدار کی زلفیں تجھے نظر نہیں آتی؟ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن نظر نہیں آتا؟ واللہ، خدا نے کسی کو اتنا حسن والا بنایا ہی نہیں جتنا اللہ نے آمینہ کے لال کو حسن عطا کیا۔ قدرت نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا، اور قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ میں نے دل دیا ہے تو یہ دلدار ڈھونڈیں گے، تو یہ اس کے در نہ جائے۔ اللہ نے ایسا خوبصورت محبوب دے دیا کہ سب حسن کی قسم کھاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا حسن وہ ہے، حسن جس کے نمک کی قسم کھاتا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی
कसम वो मली है दिलारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के हुस्न या में रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे नाम का नारा मत लगाए, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे प्यारे नाज़िम से मेरी गुजारिश है, मेरे नाम का नारा न लगाए। उस दिन मेरे नाम का नारा लगे जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर हो। उससे पहले मुझे हक नहीं कि मेरे नाम का नारा लगे। आप दुआ करें कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। आमीन। हाँ, जिस ईमान पे खात्मे के लिए गौस पाक रोते हों, हम क्या बेफिक्र हो सकते। इमाम अहले सुन्नत 108 उलूम का माहिर मुजद्दिद फरमाते हैं, मुझे जिससे मेरी मुलाकात हुई और मेरे दिल ने कहा कि अल्लाह का वली है, तो मैंने चाहा कि उससे एक ही दुआ कराऊं कि अहमद रजा का खात्मा ईमान पर। आप कहाँ हैं मेरे भाइयों, बहुत बड़े न बनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है मुत्तकी मत कहला, अल्लाह के इल्म में है कि तकवा किसके पास है। ना ना, हमें ये हक नहीं है। कम से कम मेरे लिए मुझे इतना माफ करें आप कि मेरे नाम का नारा कभी न लगाना। वो दिन अल्लाह करे हमारे नामों के नारे लगे जिस दिन हम ईमान पे दुनिया से जाएं, इस हालत में कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। वरना आप समझते क्या है, हमें तो मुकर्रिर बनने का शौक बड़ा है, आप लोगों ने बना रखा है। सैयदना फारूक आजम से हज़रत तमीम दारी अंसारी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन में खिताब करना चाहता हूँ। तो आपने कहा तू क्यों तकरीर करना चाहता है? कहा लोगों को नसीहत के लिए। फरमाया क्या तुझे नहीं पता कि तकरीर करना और ज़बा कर देना दोनों बराबर बराबर है? आप क्या समझते हैं? आप तो यहाँ बिठा देते हैं ना, आप चैन में हो, आप चैन में हो, मुश्किलें हमारे लिए। आप समझते क्या है, ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनगढ़ की, आसान चीज नहीं है। अल्लाह हमें हम पर रहम करे, आपसे ज्यादा आप बख्शे जाओगे, अल्लाह करे आपके सदके हमारी निजात हो। आप हो कहाँ? अल्लाह हम सब पे रहम करे। भूल चुके हम अपने आप को। अगर मगफिरत इतनी सस्ती और आसान होती जितना कि हमने समझ रखा है। देखो दो तबके हो गए मगफिरत के मुतालिक। मैं अपने उलमा की दुआएं लेने के लिए तवज्जो चाहता हूँ। गलती करूँ तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, इनको सबक, इनकी मालूमात में मैं कोई इजाफा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात कहता हूँ कि तबलीगी जमात ने मगफिरत को जितना मुश्किल बनाया उतना मुश्किल मगफिरत नहीं है, और हमारे स्टेज से जितनी आसान हो गई मगफिरत उतनी आसान भी मगफिरत है। ये बहुत मुश्किल मसला, उन्होंने बहुत मुश्किल कर दी, हमने बहुत आसान कर दी। न वो इतनी मुश्किल है ना इतनी आसान है जितना इफरात और तफरीत में हम कहीं जा रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अगर मगफिरत इतनी आसान होती तो सैयदना मौलाए कायनात जो जन्नती जवानों का के सरदारों का बाप है, जन्नती जवानों के जो सरदार है ना, हसनैन करीम है, उनके बाप को अली कहते हैं। मैं अब्बू भी कह सकता हूँ, लेकिन ये अजमत उसी वक्त समझ में आएगी जब मैं बाप कहूँ। उनका भी बाप है जिसे दुनिया अली कहती है। लेकिन मौला अली की रात का आखिरी पैर कैसे गुजरता था आपको पता है? मौलाए कायनात के सीरत निगारों ने लिखा, किसी इंसान को सांप डस ले तो सांप का डसा हुआ कैसे तड़प करके रोता है। अली ये मुर्तजा रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसी रोया करते, जिसके लिए हुजूर ने फरमान ताकि फिर दुनिया वाला आखिरा, अली तू मेरा दुनिया में भी भाई और आखिरत में। वो ऐसे तड़पते रात के आखिरी हिस्से में जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। हमें तो कभी रोना भी नहीं आता अपनी मगफिरत के लिए। हम तो कहते लगा रहे हैं, हम तो शादियों में डीजे बजा रहे हैं, हम तो हंसी मजाक में मुब्तला हैं, हम तो लतीफा गोई में मुब्तला हैं, हम तो कॉमेडी शो देख रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने कुछ नौजवान सहाबा को कहा लगा के हंसते देखा तो रुक गए। फरमाया क्या तुम्हें जन्नत में जाने का परवाना मिल गया? हंस रहे थे वो लोग। हुजूर ने तुम्हें जन्नत में जाने का परवाना मिल गया, वो चुप रहे। फरमाया जैसे जन्नत में जाने का इज़्न न मिला और वो हंसे, मुझे उस पे हैरत हुई। हुजूर हंसने पे हैरत करते, हमें देखते तो क्या हाल होता। और वो तो हमें देख ही रहे, वो तो हमें देख ही रहे। तो मैं अपने जवानों को कहने लगा था कि अगर किसी के जुल्फों का असीर बनना था
تو کیا مدینے کے تاجدار کی زلفیں کچھ کم تھی؟ اگر کسی کے حسن پر دل دینا تھا تو کیا ان کا حسن کوئی کم تھا؟ ارے اوروں کے حسن پر تو مخلوق فدا ہے، لیکن ان کا حسن تو ایسا ہے کہ ان کے حسن کا مشتاق خود قدیر و جبار ہے۔ مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جو رسول پوری رات ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتے رہے، ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے روتے رہے، اس رسول سے عشق کرنے کی بجائے، اس رسول سے پیار کرنے کی بجائے ہم ہیرو سے پیار کرنے لگے، ہم ہیروئن سے پیار کرنے لگے، ہم سیریل کے اداکاروں سے پیار کرنے لگے، ہم کرکٹروں سے پیار کرنے لگے، ہم کامیڈین لوگوں سے پیار کرنے لگے۔ لیکن ایک بات اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اگر دل دماغ حاضر ہے تو سننا، دیکھو اگر آپ کسی ہیرو سے ملنے جائیں جس کی تصویر آپ موبائل کے اسکرین پہ رکھتے ہو، جس کے گانے آپ رات دن سنتے ہو، جس کی پکچر ہٹ کرنے کے لیے ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھتے ہو، اگر تم ایک بار اس کے گھر ملنے جاؤ گے نا وہ تم سے ملے گا بھی نہیں۔ تم اس سے پیار کرتے ہو تو تم سے ملے بھی نہیں۔ اس کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے، گیٹ کیپر سو رہا تو اس کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے، اور اگر کبھی کسی کے سورسز سے تم مل بھی جاؤ اس سے تو منہ ٹیڑھا کر کے مسافہ کرے گا، سیدھا منہ بھی تمہیں نہیں دے گا، اور تم اسی کے اسٹائل میں پھٹی پینٹ پہن رہے ہو جنس کی، تم اسی کے اسٹائل میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہو، تم اسی کے اسٹائل میں بال کٹا رہے ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی کا درد دل ہے۔ اگر اس پر بھی ہنستے ہو تو سننے ہو ہنسو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جس کے اسٹائل میں تم بال کٹا رہے ہو، جس کی نقل میں تم نے بالیاں پہنی، جس کی نقل میں تم نے چوڑیاں پہنی، اور وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتا رہا، جو اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا رہا، جان سے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں 2 3 مقام پر آیتیں آئی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہو، تم ان کے لیے اپنی جان ہلاک کر دو گے۔ کبھی اپنے نبی کی محبت کا احساس کیا جس نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعائیں کی، جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے رو رو کر آنکھیں سجائی۔ میرے امام کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر کہتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، بد ہنسے اور تم ان کی خاطر رات بھر روہو کراؤ۔ جو پوری رات ہمارے لیے رویا اس کا یہی حق تھا کہ ہم اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچائے نماز پڑھ کے، جو ہمارے لیے پوری رات آنسو بہا کر کے آنکھوں کو سجاتے رہے، کیا ان کا یہی حق تھا ہم ان کو بھول جائیں؟ اللہ اکبر۔ اور ان کے دشمنوں کی نقل کریں۔ اللہ آپ کیا سمجھتے ہو یہ خان صاحبوں کی نقل تمہیں جنت تک لے جائے گی؟ اب تو خان صاحب لوگ بھی پھنس رہے ہیں بہت چمچا گیری کی، لیکن اللہ اکبر قرآن کہتا ہے یہ یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم خود کافر نہیں ہو جاتے یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ بڑے ان کے تہوار منائے، بڑے ان کی مشابہتیں کی، بڑے ناچے، لیکن آج کس نتیجے پر انہیں ان کو پہنچایا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ نشان عبرت ہے۔ میں کہتا ہوں خان صاحب جتنی چمچا گیری اور دلالی تم نے ان کی ہے، اگر اس سے تھوڑی سی بھی وفا مدینے کے سرکار سے کرتے تو دنیا تم کو یوں نہ رلاتی، اور اگر وہ عبرت نہیں حاصل کرتے تو تم عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھنا زمانہ تمہیں رلائے گا جب تم مصطفیٰ سے جفا کرو گے، جب تک تم مصطفیٰ جان رحمت سے دور بھاگو گے زمانہ تم کو رلائے گا۔ اگر امان چاہتے ہو تو مدینے کے تاجدار کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ دنیا کے حکمراں کیا جو میرے نبی کے دامن کی پناہ میں ہوگا، محشر کے فرشتے بھی اس کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے
کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ نعرہ تکبیر، پناہ گاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا جب تک مسجدوں کو ویران کرو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی، جب تک کہ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی، جب تک کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی۔ انہوں نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اللہ اکبر، کہ آنکھیں رو رو کے سجاتے رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر ایک نفل نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا آقا آپ بھی نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نمازیں کچھ آپ بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہاں بوڑھے سے مراد وہ بوڑھاپا نہیں جس کو لوگ بوڑھاپا کہتے، یہاں کمزوری حضور اپنی گویا کہ حالانکہ ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی، میں کیا اس کی تشریح کروں، لیکن حضور کہتے ہیں میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ جانتے ہو کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہے بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے اور اتنے قرب میں پہنچے کہ اتنے قرب میں کوئی نہیں گیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنے قریب پہنچے بابا تو اللہ نے آپ سے باتیں تو کی نا، اور کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے محبوب کو جو وحی کرنی تھی کی، جو باتیں کرنی تھی کی، جو گفتگو کرنی تھی کی۔ بابا اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا آپ کی محفل میں کامیاب ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی، کچھ بتائیں گے آپ؟ فرمایا بیٹی تو نے جو پوچھ لیا ہے تو میں تجھے سب تو نہیں لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں، ایک بات ضرور بتاتا ہوں۔ فرمایا میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اس نے 70,000 بار مجھ سے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، میرے محبوب مانگو کیا کتنی مرتبہ کہا؟ 70,000 بار کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی اور کہتی بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرمایا بیٹی وہ جب جب کہتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ 70,000 بار اس نے کہا میں نے اپنی امت کی بخشش کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے کہ اللہ کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے، اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جو اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا اس کو محسوس کرو۔ 70,000 پردوں میں سے کوئی اللہ کی تجلی دیکھتا ہے اور خود کو بھول کر بے ہوش ہو جاتا ہے؟ اس کی تجلی کی ایک جھلک پردوں کے پیچھے سے دیکھا تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گیا، اپنے آپ کو بھول گئے۔ جو پردوں سے دیکھے تو اپنے آپ کو بھول جائے، اللہ کے جلوے وہ ہے۔ لیکن کتنی محبت ہوگی ہمارے اس دل میں، ہماری اس دل میں کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی، خدا کا حسن دیکھ کر بھی، خدا کا جمال دیکھ کر بھی، خدا کا وجہ کریم دیکھ کر بھی جو ہم کو نہیں بھولا
ہم نے جفا کی حد کر دی، ہم نے جفا کی. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے. وہ اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے اور پھر ہم میلاد کا جشن منا رہے. مناؤ، لیکن جو ان کو بھول جائے. کب نبی یاد آتے ہیں ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ جب ہم داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے تب یاد آتے ہیں. جب ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی تب نبی یاد آتے ہیں. جب ہم اپنے گرم گدوں پہ لیٹ کر کے موبائل کے اندر گندے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوتے تب نبی ہمیں یاد آتے ہیں. ہمیں نبی کب یاد آتے؟ ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نبی یاد آتے ہیں. معاذ اللہ کسی عورت پر ہم گندی نظر ڈال رہے ہوتے تب نبی ہمیں حضور یاد کب آتے؟ جو ہمیں کبھی نہیں بھولے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب میرے نبی کو قبر انور میں رکھا گیا تو دیکھنے والوں کی چاہت تھی کہ آخری مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھ لیں. تو تب لبوں پر جنبش تھی، لبیں مبارک کھل رہے تھے، کان لگا کے سنا گیا حضور کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پتہ ہے کیا آواز آ رہی تھی؟ اس وقت بھی آواز تھی رب حبلی امتی. قبر انور میں بھی آواز تھی اور اب بھی آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. اب بھی کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں. امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کان تمہارے بجا کرے کان، تو جب کان بجنے لگے تو تم نبی پہ درود پڑھا کرو. کان بجنا کس کو کہتے ہیں؟ کان بجنا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کان بجنا جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کسی کی آواز آئی، ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں ہے. اب لوگ اس پہ الگ الگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کان کیوں بجتے ہیں، لیکن اصل کیا بات ہے کان بجنے کی؟ تو بریلی کے تاجدار حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ کان کیوں بجتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے جب حضور علیہ السلام اٹھیں گے قیامت میں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب قبر شریف میں رکھے گئے آرام کے لیے تب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے تھے. رکھے گئے تو رب حبلی امتی، اٹھیں گے تو رب حبلی امتی. تو اب حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ وہ ابھی بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، وہ اب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. ورنہ سن لو سنیا، کب کے پتھر برس گئے ہوتے، اللہ اکبر، کب کے ہواؤں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہوتا، اللہ اکبر، کب کے چہرے سور اور بندروں کی طرح مست ہو گئے ہوتے، کب کے زمین دھس گئی ہوتی، کب کی اندارے برس گئے ہوتے. لیکن قوم لوط سے زیادہ، قوم عاد سے زیادہ، قوم سمود سے زیادہ، دوسری قوموں سے زیادہ اتنے پاپ کرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کسی کی دعا ہمیں سنبھالے ہوئے ہے. کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے؟ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کس کی دعا تمہارے پیچھے ہے؟ ورنہ رات کی تاریکیوں میں ہم جتنے پاپ کر رہے ہیں، اتنے پاپ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، نوح علیہ السلام کی امت نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. لیکن اتنے جرائم کرنے کے بعد جو 3 مرتبہ لقمے مل رہے ہیں نا، وہ آپ کی کوئی ہوشیاری نہیں، میری کوئی غیر ہوشیاری نہیں. یہ جو لقمے کی خیرات مل رہی ہے یہ کسی کی دعا نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، یہ کسی کی دعا نے بچا رکھا ہے، یہ کسی کی دعا نے پردہ داری کر رکھی ہے. حضرت استاد زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. میرے قوم کے جوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، قبر انور میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی، اور قبر سے اٹھیں گے تو رب حبلی
ابلی امتی. تو آج کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وہ رب ابلی امتی کہہ رہے ہیں, امتی امتی کہہ رہے ہیں. اور کیا ہوگا پھر؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالی کسی بندے پر کرم کرتا ہے, اللہ کی نظر عنایت کسی بندے پہ ہوتی ہے, تو حضور کی وہ دعا جو قبر انور سے اٹھ رہی ہے رب حبلی امتی کی شکل میں, تو وہ آواز کسی امتی کے کان میں اللہ پہنچا دیتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں, وہ کان نہیں بجتے. تمہارے نبی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے. تو جب نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو اس وقت نبی پہ درود پڑھنا. یہ کان بجنے کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ کان کیوں بجتے ہیں؟ حضور کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. سوچو, جس نے اتنا پیار کیا, جس نے اتنی محبت کی, بتاؤ اس رسول کا یہی حق تھا کہ آقا فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن اب نماز چھوڑے بیٹھے ہیں. مگر سن لو, میں نے ابھی ایک بات کہی نا کہ نبی کی پناہ نہیں ملے گی جو نماز چھوڑ دے, کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. حضور فرماتے میں اس سے بیزار ہوں. فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا. آقا فرماتے وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا. اب میں سوچتا ہوں یا اللہ ہمیں تو قیامت میں ایک ہی سہارا ہے. کس کا سہارا ہے؟ ابھی میں عرض کروں گا. وہ حدیث مکمل کرتے کرتے بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ اس دن کہیں گے اللہ آج ابراہیم کو تیری امان. کعب احبار کہتے فاروق اعظم سے امیر المومنین, اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے مولا جو تو مجھے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, کہ اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں. تو مولا تو نے مجھے کلیم بنایا, لیکن آج کلیم تیرا کلیم موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. آج موسیٰ کو تو امان عطا کر دے. یہ میدان محشر کا منظر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ مولا آج تو مجھے اپنی امان عطا کر دے. اور پھر کعبے آبار کہتے امیر المومنین جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کنواری بطول مریم کے شکم سے پیدا ہوئے, وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج تیرا عیسیٰ جس کو تو نے کنواری بطول سے پیدا کیا, بن باپ کے پیدا کیا, تو نے کلمت اللہ بنایا, روح اللہ بنایا, وہ عیسیٰ آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. دیکھو محشر کیا ہوگا, محشر کیا ہوگا. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, بس تمہیں اتنا مانگتا ہوں کہ تو عیسیٰ کو اپنی امان دے دے. یہ انبیاء کی شان ہوگی. لیکن امام الانبیاء, سید الانبیاء, شافعی یوم النشور, شفیع المذنبین, مصطفیٰ جان رحمت کی کیا شان ہوگی. جناب خلیل اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے, موسیٰ کلیم اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے, عیسیٰ کلمت اللہ کہہ رہے ہوں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. اللہ اکبر. کہیں گے مولا مجھے امان عطا کر دے. لیکن ایک ایسا وجود ہوگا, ایک ایسی ذات ہوگی جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے بلکہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہوں گے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اب سوچو اپنا سہارا کون, اپنے لیے نجات کا ذریعہ کون. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. آپ خوش ہو گئے ہوں گے, بالکل خوش ہونا بھی چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں, لیکن خوش نصیب ہے کہ حضور کا دامن ملا. لیکن میری قوم کے جوانوں, اگر تم انٹرنیٹ پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہو, جم کرنے کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہو, کمپیوٹر پہ بیٹھنے کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہو, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہو, میں تمہارے
میں تمہارے سامنے گزارش کرتا ہوں، میں اگر تم قریب ہوتے تو تمہارے پیر بھی پکڑوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں اپنے حال پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ تم نے دوستوں کے لیے وقت نکالا، بیوی بچوں کے لیے وقت نکالا، تم نے واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے گھنٹوں وقف کر دیے، یوٹیوب پہ بیٹھ کر تم نے گھنٹوں لگا دیے، فلمیں دیکھنے کے لیے تم نے 3 گھنٹے لگا دیے، لیکن 10 منٹ کا ٹائم تم نے کبھی نماز کے لیے نہیں نکالا۔ کیوں نہیں نکالا میرے بھائی؟ آپ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، میں کہتا ہوں تم دوست کے لیے ٹائم نکالتے ہو۔ کون سا دوست پتا ہے؟ کون سا دوست؟ میں یہ نہیں کہتا دوستی مشکوک کر دو، دوستیاں توڑ دو، نہیں کہتا، دوستی نبھانے کا شوق مجھے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں دوستوں کے لیے گھنٹوں نکالتے ہو، اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے، اور بھی بچوں کے لیے گھنٹوں دیتے ہو، اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے۔ لوگوں سنو، جب تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا نا، یہ دوست تمہاری میتوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تمہیں خبر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے تمہیں خبر ہونے تک۔ ارے لوگ مٹی میں نہیں آتے میرے بھائی، ایسے دوست ہیں۔ ارے دوست کیا، یہ کورونا نے سکھایا کوئی اپنا نہیں ہے، کورونا کی مہاماری نے سکھایا کون اپنا۔ سب کو ٹائم دینے والوں رب کو نہیں دیتے، جس نے تمہیں روزی دی، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے ماں کے سینے میں جس نے غذا پیدا کی، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا، ماں کے پیٹ میں ہمیں پلایا، اللہ مگر وہ اللہ جس نے ماں کے اندھیرے پیٹ میں ہمیں وحشت سے بچایا، ہمیں تکلیفوں سے بچایا، وہ اللہ جو ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی ممتا ایک طرف، اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر، اگر کسی دوست کی شادی کا جگہ ہو، پوری رات جگتے ہو، فجر میں 10 منٹ کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے، نہیں تم جفا کر رہے ہو۔ ہم اللہ سے کہیں نہ کہیں بے وفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کہیں نہ کہیں جفاکاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے کوئی ایک گلاس پانی دے دے، اس کو تھینک یو کہنا نہیں بھولتے، اس کو شکریہ کہنا نہیں بھولتے۔ کوئی گورنمنٹ کی نوکری دلا دے، پوری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی کسی ناظرین کو جلسہ دلا دینا، وہ جلسے میں 4 بار اس کا نام مائک میں لیتا ہے شکریہ کے طور پہ۔ کوئی مقرر کو جلسہ دلا دینا، وہ پوری زندگی اس سے پیار محبت کی رشتے باندھ کے رکھتا ہے۔ نادان انسان، جو تجھے ایک جلسہ دلا دے، جو تجھے پانی کا ایک گلاس دے دے، تو اس کے لیے اتنا مشکور ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے پال رہا ہے، جو تجھے سانسیں دے رہا ہے، جو تجھے اچھے ماں باپ جس نے دیے ہیں، آسمان کا سائبان جس نے دیا، زمین کا فرش جس نے دیا، تیری روزی جس نے لکھی، جو تجھے رزق دیتا ہے، جو تجھے سب کچھ عطا کرتا ہے، اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بے وفا مکار دنیا سے تم نے دل لگایا، جو تمہاری میت میں بھی نہیں آئیں گے، اور اگر میت میں آ بھی جائیں تو دور کھڑے رہیں گے، وہ تیرا جنازہ تک نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اب تو بیٹے بھی جنازہ نہیں پڑھتے، کیونکہ بیٹوں کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے۔ باپ مر گیا ہوتا ہے، بیٹا روتے ہوئے کھڑا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس نے کھڑے ہو کر کل پیشاب کیا تو غسل کا موقع نہیں ملا۔ علامہ عمار کہہ رہے تھے علم سیکھو، میں کہتا ہوں لوگوں سے، بیٹے کو تم کاروباری بنا رہے ہو، بیٹے کو تم سائنسداں بنا رہے ہو، بیٹے کو تم ڈاکٹر بنا رہے ہو، ارے بیٹے کو مسلمان کب بناؤ گے؟ سب بعد میں بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ تاکہ وہ تمہارا جنازہ تو پڑھ سکے۔ مسجد کے مولانا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے کتنے بھی، لیکن بیٹا جس دل سوزی سے کرے گا اتنی دل سوزی سے مسجد کا امام نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا رشتہ ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے۔ باپ کی میت پر جو بیٹے کا دل ٹوٹا ہوتا ہے نا، وہ محلے کے لوگوں کا دل نہیں ٹوٹا ہوتا، یہی تو ہے نا، یہی تو ہے نا۔ تو وہ بیٹا تو مغفرت کی دعا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے کیونکہ تم نے اس کو مسلمان نہیں بنا۔ کاروباری بنانے کی فکر کی، مسلمان بنانے کی فکر ہے نا۔ یہی تم نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا مطلب یہی ہے۔ اولاد کے حوالے سے باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و
اس فکر کو دے رہا ہے. توجہ کرنا, اگر اولاد والے ہو تو ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء, میں حافظ نہیں ہوں, اگر کوئی غلطی کروں تو حفاظ سے توجہ چاہتا ہوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد کرو جب یعقوب پیغمبر دنیا سے جانے لگے, یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اور بیٹوں کو جمع کر کے کیا فکر ہے, کیا فکر ہے, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. دنیا سے جاتے وقت کاروبار کی فکر نہیں, گھر کی مکان دکان کی فکر نہیں, ایک باپ کی, مسلمان باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے, میرے باپ تم عبادت کس کی کرو گے. ارے روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے, تک روٹی کی فکر کرو گے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہو, اور جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس مغفرت کے لیے کیا کوشش ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے گا. سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے اوپر کی آیت ہے فاغفروا من یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. جس کو چاہے ہے کوئی نام کے ساتھ گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی, اس کے لیے کتنی محنت ہے. جس کا وعدہ ہے روزی ملے گی اس کا وعدہ ہے, مغفرت ملے گی اس کا کوئی وعدہ نہیں. جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے. ارے وہ ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کو بھی چاہے عذاب میں مبتلا کر دے, وہ اللہ کون پوچھنے والا ہے. ایک باپ کی فکر یہ ہے کس کی عبادت کرو گے میرے باپ. اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جواب دے رہے ہیں ہاں آپ کے بعد آپ کے رب کی عبادت کریں. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد, عبادت کریں الہک, اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے, وہ الہ آبائک, اور آپ کے آبا کا رب ہے, اسماعیل و اسحاق و یعقوب, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یعقوب سے تو گفتگو رہی, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق آپ کے آبا کا رب ہے, جو خلیل اللہ کا رب ہے, جو ذبیح اللہ کا رب ہے, جو اسحاق کا رب ہے. اب یہاں ایک بات اور عرض کروں, انہوں نے تو بول دیا کہ آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی بات, انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے. ذرا تھوڑا تبلیغی جماعت والوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ توحید ہمیشہ بیان کی گئی محبوبوں کے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے, بلکہ کیا کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کی رب کی عبادت کریں گے. وہ پتا چلا صرف اللہ کرنے والوں یہ تمہاری شیطانی توحید ہے, رحمانی توحید یہ ہے مجھے مانو تو میرے محبوبوں کے ذریعے سے. یہی یعقوب علیہ السلام ہے. ایک باپ کی فکر کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ ضرور,